अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान किरण समान और आज प्रोग्राम इंतज़ामिया के साथ हम मौजूद हैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर और इनके ऑफ़िस में हम आए हैं। यहाँ पे आके मालूम करेंगे कि कैसे होता है तमाम तर प्रोसेस रावलपिंडी शहर की जो प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इन तमाम तर सवालात के जवाबात यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ चेयरमैन RDA, उनसे आज बात करेंगे। तो चलिए चल के अंदर जाके मालूम करते हैं कि कैसे होता है सारा प्रोसेस और कैसे प्लानिंग डेवलपमेंट और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक, बैठ जी बिल्कुल। ऑफिस में हम आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन RDA तारिक महमूद मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। कैसे हैं सर आप, और बताइएगा कि कैसा गुजरा है आज का दिन आपका? जी बहुत शुक्रिया, वेलकम टू RDA। हमारा दिन ही बड़ा बिजी दिन होता है जब मैं ऑफिस पहुंचता हूं और काफ़ी मसरूफियत होती है, कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कुछ अपने डिपार्टमेंट के इश्यूज़ होते हैं, वो मीटिंग्स होती हैं। सो आज क्योंकि मैं ज़रा 2 दिन के बाद आया हूँ, मैं लाहौर में था, तो आज काफ़ी बिजी डे है हमारा। काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं, हमारी बोर्ड मीटिंग भी आ रही है परसों, उसका भी एजेंडा मैंने फाइनलाइज करना है। ओके सर, इंशाल्लाह इस तमाम तरह सूरत हाल पे बात तो करेंगे, लेकिन ये भी बताइएगा कि सबसे पहले तो ज़रा अपने बारे में बताइएगा कि कैसे रूटीन है, कैसे मैनेज करते हैं, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं कि ऑब्वियसली इतनी बिजी आपकी जॉब है, इतनी चीज़ों को आपने देखना होता है, आपके अंडर काफ़ी डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अपनी लाइफ में अपने आप को कैसे टाइम दे पाते हैं, फिर अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? बस मैं इसको समझता हूँ कि मेरे लेवल पे जैसे टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। टाइम को आपने कैसे मैनेज करना है, विच मीन्स कि आप अपना काम भी करें, अपने घर की भी जो आपने ड्यूटीज़ करनी है, जो सिलसिला करना है, जो काम करना है, वो भी आप करें, और फिर आप में वो एनर्जी भी रहे ताकि आप इतने थक ना जाएं। सो इसको मैं टाइम में डिवाइड करता हूँ इन द सेंस कि जब मैं सुबह ऑफिस आता हूँ तैयार होके अपना नाश्ता वगैरह करके, तो उससे मैं हमें काफ़ी वो मैं एनर्जी फील करता हूँ। बट आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जैसे ड्रेन होने शुरू हो जाती है एज़ द डे गोज़ बाय, तो उसको रिचार्ज करने के लिए जिस दिन मेरे पास टाइम होता है, मैं टेनिस जाके खेलता हूँ इस्लामाबाद क्लब। तो एक्सरसाइज से मैं समझता हूँ कि आपकी काफ़ी रिचार्ज हो जाती है एनर्जी। और फिर सुबह भी मैं ज़रा जल्दी उठने का आदी हूँ, सुबह भी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह पी के। फिर शाम को अर्ली डिनर होता है हमारे 8 बजे। मैं जिस कंपाउंड में रहता हूँ वहाँ पे हमारी सारी फैमिली भी रहती है। सो डिनर हमारा डिवाइडेड होता है कि हर एक घर के एक की बारी होती है घर में, और इससे फैमिली गेट टुगेदर भी हर रोज़ शाम को तकरीबन हो जाता है। ठीक है सर, टाइम मैनेजमेंट की आपने बात की कि बहुत अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं। ये भी एक मोटिवेशन है हमारी यंग जनरेशन के लिए भी, बल्कि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई ये सुन के भी कि आप माशाल्लाह इस एज में आके अभी भी टेनिस, अपनी स्पोर्ट्स को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका कोई ख़ास बैकग्राउंड, यानी कि जब आप अपनी अर्ली एज में, अपनी यंग एज में आप स्कूल कॉलेज में थे, कैसे स्टूडेंट थे? आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, एजुकेशन में ज़्यादा था, कैसे मैनेज करते थे अपनी स्टडीज़ को? मैं बेसिकली आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं क्लास 6 में जब था तो मैं एचसन कॉलेज गया, क्योंकि वालिद साहब पाकिस्तान आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती रहती थी। सो उन्होंने मुझे एचसन कॉलेज में एडमिट करा दिया। मैं बोर्डिंग हाउस में था, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि एचसन कॉलेज में मैंने क्लास 6 से लेके सेकेंड ईयर अपनी एजुकेशन हासिल की वहाँ पे, और बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे लोग मिले। हमारे टीचर्स से भी हम बहुत इंस्पायर होते थे। और वहाँ पे जो बोर्डिंग हाउस की लाइफ होती है, देन आपकी एजुकेशन होती है, उसमें आपको प्राइमरी चीज़ सिखाई जाती है टाइम मैनेजमेंट, कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या स्पोर्ट्स करते हैं, उसके बाद आप दिन के वक्त एजुकेशन होती है, शाम को स्पोर्ट्स होती हैं, फिर आपके होमवर्क का टाइम होता है। सो मैं समझता हूँ वहाँ से मुझे बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई मेरी, और कि टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं। बिकॉज टाइम मैं समझता हूँ सबके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ में, कि योर टाइम शुड बी वेरी वेल मैनेज्ड।
اس کی مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو اس طرح میری بیسکلی وہاں سے جب میں نے ایجوکیشن حاصل کی تو وہ میری زندگی کا حصہ بن گیا کہ ٹائم مینجمنٹ. اور سر اس ٹائم کا آپ کا کوئی ایسا فرینڈ, کوئی دوست جو آپ کو یاد ہو کہ کوئی اس کی کوئی ایڈوائس جو ابھی بھی آپ کے ساتھ وہ موجود ہو, یا آپ کے کوئی ایسے فرینڈ جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ آج بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی سپورٹیو ہیں جیسے اس ٹائم تھے اسکول کالج ٹائم میں؟ جی ویسے تو میرے بہت اچھے دوست تھے, اسپیشلی ایک سینئرز جو ہوتے تھے دے یوز ٹو پلے رول ماڈل, اور ہم ان کو لک اپ کرتے تھے. پھر جب ہم سینئرز بنے تو ہمارے جونیئرز ہم کو لک اپ کرتے تھے. اس میں جو مجھے شخصیات 2-3 یاد ہیں, عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان میرے سینئر ایچسن کالج کے ہوتے تھے. ایجوکیشن میں بھی بہت اچھے تھے, اسپورٹس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کرکٹ کھیلتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں ان سے ہم کافی انسپریشن لیتے تھے, انسپائر ہوتے تھے ان کے گیم کے ساتھ, ان کی ایجوکیشن کے ساتھ. اور میں کوئی کرکٹ میں اتنا اچھا نہیں ہوتا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاؤس میچز ہوتے تھے تو خان صاحب ڈے اسکالر تھے, میں بورڈر تھا. تو جب ہاؤس کے میچز ہوتے تھے تو خان صاحب ڈے اسکالرز کی ٹیم سے کھیلتے تھے, میں بورڈرز کی ٹیم میں ہوتا تھا. تو اس وقت بھی خان صاحب کی بڑی فاسٹ گیند ہوتی تھی. مجھے یاد ہے, مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ میں اس وقت سینئر کیمبرج میں تھا, پری سینئر کیمبرج میں تھا. تو خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ ہمارا میچ آ گیا تو میں بیٹنگ کے لیے گیا. تو خان صاحب ماشاء اللہ اس وقت بھی ہمارے سے کافی لمبے تھے. تو انہوں نے جب گیند کرائی تو میں سٹمپس پہ سے ہو کے میرا بلہ لگا اور وہ چوکا لگ گیا. ٹھیک ہے. تو مجھے ڈر پڑ گیا. میں نے کہا اب خان صاحب نے اگلی گیند جو کرانی ہے وہ بڑی مشکل ہوگی. تو میں اپنے دوسرے بیٹنگ پارٹنر کے پاس گیا, وہ بھی ایک میرا بڑا اچھا دوست تھا, اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس کا پڑھا ہوا تھا اور بڑا اچھا کرکٹر ہوتا تھا. تو وہ ڈپٹی کمشنر پنڈی بھی رہے ہیں. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یار یہ بڑا مجھے مشکل گیند نظر آ رہا ہے تو میں کیا کروں. تو اس نے کہا کہ تم ڈرو نہیں, خان صاحب موسٹ لائکلی تمہیں باؤنسر کرائیں گے تو تم نیچے ہو جانا, گیند گزر جائے گی. یہ آپ کی کس ایئر کی بات ہے, مطلب کون سی کلاس تھی آپ کی؟ میں 1969 کی بات ہے, 1969 کی. تو خان صاحب کا جب اگلا گیند آیا تو وہ باؤنسر نہیں تھا, وہ یارکر تھا جو سیدھا اسٹمپس کے اندر چلا. سو یہ مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, مطلب آپ کا کافی انٹرسٹنگ اور اچھا ٹائم گزرا. ابھی جب ہم آپ کے آفس میں بھی آئے تو ہم نے دیکھا کافی جو پکچرس لگی ہوئی تھی, ابھی ہم نے خان صاحب کی بھی دیکھی. تو میرا یہی مائنڈ میں آ رہا تھا کہ کیا ایسی ریزن ہے کہ آپ نے پکچرس وغیرہ اپنے آفس میں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ بات کر کے ہمیں کافی چیزیں کلیئر ہو گئی کہ آپ سے وہ سینئر تھے, کافی ٹائم آپ لوگوں کا ایک ساتھ بھی گزرا. اچھا سر, اس کے بعد بتائیے گا کہ ابھی چونکہ آپ کی روٹین تھوڑی سی ٹف چل رہی ہوتی ہے, تو آج کل آپ ٹینس کو بھی ٹائم دے پا رہے ہوتے, جاب رسپانسبلٹیز آپ کی اپنی کیا ہے اور کیسے مینیج کرتے ہیں اپنے کام کو؟ جی اس میں بیسکلی جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ٹائم مینجمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو میں صبح آفس بھی جلدی آ جاتا ہوں, اور اس میں کوشش ہوتی ہے کہ جو میری کام ہے, میٹنگز ہیں, وہ میں صبح کے ٹائم پہ کروں. بیکاز صبح ایک تو بندہ تازہ دم ہوتا ہے, یو آر بیٹر پریپیئرڈ فار دا میٹنگس. اور پھر اس کے بعد پبلک کا بھی وزٹ ہوتا ہے, جو کمپلیننٹس ہوتے ہیں, کسی کو واسا سے پرابلم آتی ہے, کسی کو RDA سے پرابلم آتی ہے. سو میں ان کو بھی مجھے ایڈریس کرنا ہوتا ہے اور پھر ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. سو دس از ہاؤ آئی مینیج مائی ٹائم کہ ارلی, جیسے کہتے ہیں نا کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس یو ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. اچھا, ایڈوائسز آپ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر دیکھوں تو ایک ٹیچر والا ٹچ بھی تھوڑا تھوڑا آپ میں آ رہا ہے. جیسے ہم اپنے ٹیچرس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بڑی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ صرف باتیں کر رہا اور اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرتا, لیکن آپ میں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں تھرو آؤٹ اس کو امپلیمنٹ کیا, جس کا رزلٹ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت اچھا مینیج ہے آپ کا سارا کام, ساتھ میں اپنی اسپورٹس اپنی. سر یہ بھی بتائیے کہ اگر فیملی میں کوئی ایونٹ ہو جائے, کوئی شادی ہے, کوئی ایسا ایونٹ جس کو اٹینڈ کرنا آپ کے لیے کمپلسری ہے, آپ نے لازمی جانا ہے, اور ایک طرف آپ کا کام بھی ہے جس میں آپ بیڈلی اسٹک ہے, تو پھر آپ اس کو مینیج کیسے کر پاتے ہیں؟ جی اس میں پھر آبویسلی کیونکہ فیملی کا ایونٹ ہے, سو آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کے ایونٹس نہ کریں آپ اٹینڈ تو ناراضگی ہوتی ہے. تو وہ میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آبویسلی فیملی کے ایونٹس کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے. اور میں پھر یہ کرتا ہوں کہ ورک مائی میٹنگز اراؤنڈ,
کیونکہ مجھے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ 4-5 دن کا نوٹس ہوتا ہے، سو بندہ میٹنگز ورک اراؤنڈ کر لیتا ہے. وہ آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس جو ہے ایٹ اینی ایج از ویری امپورٹنٹ ان ونس لائف. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ہیلدی آپ نے رہنا ہے ڈائٹ اور اسپورٹس، تب آپ ہیلدی اور لانگ لائف آپ کی ہوتی ہے. اور ڈائٹ آپ کی اپنی کیسی ہے؟ زیادہ دیسی فوڈ پسند ہے یا کیسا کھانا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ میں بیسکلی مجھے دیسی کھانا بہت پسند ہے، بٹ پھر مجھے اپنی ڈائٹ مینیج کرنی پڑتی ہے اس میں، بیکاز اگر آپ سارا جیسے وہ اچھے اچھے کھانے دکھاتے ہیں ٹی وی پہ بھی اور شادیوں پہ بھی آپ جائیں تو وہ طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر ونس ان اے وائل اٹس آل رائٹ ٹو انڈلج، بٹ باقی جو کھانے ہیں اس میں آپ ویجیٹیبلز کریں، زیادہ آئلی نہ ہو، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے زیادہ آئلی کھانا، بٹ اسٹل آئی لائک بیسک دیسی کھانا. اور میں خود بھی جب مجھے یاد ہے امریکہ میں ہوتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ، تو اس وقت میں خود اپنا کھانا ڈارمیٹری میں ایک جو کمرہ ہوتا تھا وہاں پہ ہم دیسی کھانا بناتے تھے. اور وہ جو پیاز کاٹ کے جب ہم جاتے تھے کلاس میں ہاتھ شاتھ تو دھوتے تھے، بٹ وہ کبھی ٹیچر کہتا تھا کہ یو اسمیل آف انینز، وہ پھر ہمیں بڑی شرم آتی تھی، کلوتھ بھی لگایا ہوتا تھا، بٹ اسٹل ہماری، کیونکہ میرا خیال ان کے کھانوں میں پیاز اور ان چیزوں کی یا تو کوانٹٹی بہت ہی کم ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اس کو وہ یا تو بوائل کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو فرائی نہیں کیا جاتا جیسے ہمارے دیسی کھانوں میں ہوتا ہے. جی بالکل. چیئرمین RDA طارق محمود مرتضی صاحب سے مزید بھی گپ شپ جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. سر بیسکلی آپ ہیں کہاں کے اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ بیسک ایجوکیشن کہاں سے لیا آپ نے؟ میں نے میری جو گاؤں جس کو کہتے ہیں وہ تحصیل کہوٹہ ہے، اور میرا گاؤں ہے بیور اور جنٹل. بیور میں نے اس لیے کہا کہ میرا نانکا گاؤں ہے، اور اٹس اے فیمس ولیج ان دا سینس کہ وہاں پہ کروڑ ڈیم بنی ہے، which is the second largest electricity generation power generation کی جو پروجیکٹ لگا ہے. سو اٹس پاکستان میں بڑا فیمس ہے. انہوں نے چینلائز کیا ہے جیلم ریور کو ہائیڈل پاور پہ. تو دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ارلی ایجوکیشن میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا میں نے ایچسن کالج سے حاصل کی، مگر مجھے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ بڑا ایلیٹسٹ کالج ہے. اب میرے والد صاحب سیدھے سادے فوجی تھے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس بلوچستان سے KPK سے آتے تھے، فرام ویری رچ فیملی بیک گراؤنڈس، بٹ ایچسن کالج میں ہمیں وہ برابری کی سطح پہ رکھا جاتا تھا کہ یونیفارم پہننی تھی، ہماری آرمی ٹریننگ بھی وہاں پہ ہوتی تھی، JCC ہوتی تھی، جونیئر کیڈٹ کور، جس میں ہم فائرنگ اور ڈرل اور ساری ہمیں سکھائی جاتی تھی. تو وہاں سے ہماری ارلی ایجوکیشن ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی بڑی اچھی یادیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو خان صاحب کو بتایا، ہمارے سینئر تھے. شاہ محمود قریشی میرے سے 1 سال جونیئر تھا، جو فارن منسٹر رہے ہیں پاکستان کے، اور ہماری پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں. سو اس طرح کے ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، اور بڑی ڈائیورسفائڈ لائف تھی. جیسے میں بیسکلی ماسٹرز کیا فائنینس میں، میری بیک گراؤنڈ بینکنگ تھی، بٹ آئی وینٹ انٹو پالیٹکس. اسی طرح ہمارے کافی سارے دوست ہیں، وہ ڈفرینٹ فیلڈز میں گئے، کوئی ملٹری میں گیا، اینڈ دے روز ٹو ویری سینئر رینکس، 3 اسٹار جنرلز بنے، کور کمانڈرز بنے. سو بیسکلی ڈفرینٹ فیلڈس تھی. سو بیسکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو اس طرح کی انسٹیٹیوشنز آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں، دے انیبل یو کہ آپ سپورٹس میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی میں فردر ایکسیل کرنا چاہتے ہیں، آرمی میں جاتے ہیں وہاں پہ شائن کرتے ہیں، ایئر فورس میں جاتے ہیں، آرمڈ سروسز میں، یہ آپ کی بیسٹ وہ باہر لے کے آتے ہیں. سر بچپن سے آپ نے کوئی مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، ایک ہی چیز کو لے کے جانا تھا، یا پھر وہاں پہ مائنڈ آپ کا کچھ اور تھا کہ میں نے بڑے ہو کے، جیسے موسٹلی بچوں کا ہوتا ہے کہ ٹیچر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے بچپن میں ایسا کچھ کہا تھا کہ آپ نے یہی کہا تھا کہ میں نے پولیٹیشین ہی بننا ہے؟ نہیں،
بڑا انٹرسٹنگ ہے. میرے بڑے بردر ان لا جو ہیں وہ ایوب خان, فیلڈ مارشل ایوب خان کے نیول ADC ہوتے تھے. تو میں اس وقت چھوٹا تھا, میں کلاس 8 یا 9 میں تھا اس وقت. تو عید آئی تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے ایوب خان سے ملنا ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملنا ہے. اچھا. تو وہ مجھے لے کے گئے, میں نے والدہ نے مجھے بڑی سوٹ ٹائی پہنائی, میں گیا, ابھی بھی میری پکچر ہے. تو میں نے ان سے ہاتھ ملایا, بڑی وہ ٹاورنگ پرسنالٹی تھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ بڑے ہو کے وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گرو اولڈ اینڈ وین یو وانٹ اے جاب. تو میں نے کہا سر آئی وانٹ ٹو بیکم پریزیڈنٹ آف پاکستان. اتنا بڑا خواب. انہوں نے مجھے کہا یو آر آفٹر مائی جاب. تو میں نے کہا نہیں, آئی وانٹ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ, جیسے بچے ہوتے. سو اس وقت میرا خیال تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بڑی ایک جاب ہوتی ہے, بڑی پرائز جاب ہوتی ہے. ون شوڈ لک اپ کہ جی آپ بڑے بن سکتے ہیں. سو ان لائف اٹ از ناٹ بیڈ اینڈ اٹس ناٹ ٹو انسپائر فار سم تھنگ. بندے کو انسپائر کرنا چاہیے, اچیو ہو یا نہ ہو, ون شوڈ انسپائر فار. جیسے خان صاحب دنیا کے کرکٹر بنے, اسی طرح شاہ محمود فارن منسٹر بنا, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری بھی رائز فرام دا گراس روٹ لیول ہوئی. میں نے لوگوں کی خدمت کی فرام دا ڈسٹرکٹ کاؤنسل, وہاں سے میں اوپر گیا اور آج اس جاب میں بیٹھا ہوں. اور بچپن سے آپ نے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ آپ اس طرح کے کام کریں گے جس میں آپ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کریں, جس میں آپ لوگوں کی خدمت کریں, جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ سم ٹائمس اگر کام مینیج کرتے ہوئے یا گھر میں کسی بات پہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے, اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں, یا آپ کو آتا ہی نہیں؟ کیونکہ آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو غصہ یا تو بالکل نہیں آتا. نہیں, دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غصہ آئے بھی نا, ایون میں آفس میں ہوں, کوئی کسی نے کام ٹھیک نہ کیا, غصہ آئے تو اس میں مائنڈ میں یہ چیز ضرور رکھتا ہوں کہ کسی کا دل نہیں دکھانا. بالکل. ون شوڈ, جو میری ٹریننگ ہے ابھی, جو میں اب میری کوئی 32 ایئرز ان پالیٹکس ہو گئے ہیں. سو اس میں نے جب بھی مجھے غصہ آتا ہے, میں کسی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں تو میں ورڈز کی سلیکشن وہ کرتا ہوں جس سے ان کا دل نہ دکھے. چلے وہ میرے سے کوئی اصلاح ہو جائے, کوئی چیز میں ان کو کہہ دوں, بٹ ان کو وہ فیلنگ نہ ملے کہ ان کی پرسنالٹی کو میں کٹ ڈاؤن کر رہا ہوں کوئی چیز کا. سو یہ میں گھر میں بھی پریکٹس کرتا ہوں. بچے میرے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, دے آل میرڈ. سو جب وہ چھوٹے تھے تو میں اس وقت بھی ان کو یہی انکریج کرتا تھا, اور غصہ آتا بھی تھا تو بٹ نیور ان دیٹ فارم کہ ان کو آپ کٹ ڈاؤن کریں, ان کی پرسنالٹی آپ خراب کریں. سر, کافی اچھی ڈسکشن ہماری آپ کے ساتھ ہوئی, آپ کی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ. کافی کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ملا کہ ٹائم مینجمنٹ کرنی چاہیے لائف میں, آپ کے گولز, آپ کے ایمس جو ہے وہ ہمیشہ ہائی ہونے چاہیے. کیا کہنا چاہیں گے آپ ہماری اپ کمنگ یوتھ کو کہ کیا کیا کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے, کیسے وہ اپنے ڈریمز بھی پورے کریں, کیسے وہ اسپورٹس کو, ٹائم مینجمنٹ کو وہ ساتھ لے کے چلیں؟ دیکھیے آج کل کے یوتھ اور جس زمانے سے ہم گزرے ہیں, دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. سب سے پہلا ڈفرینس ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا, ٹیلی فونز, انٹرنیٹ, اس نے ایک زندگی میں تبدیلی لیا ہے. تو میں اپنے ینگسٹرز کو, جو اپنے جیسے میرے بچے ہیں, ان کو سب کو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ یو شوڈ آلویز بی ان ٹو ریڈنگ بکس. بیکاز ہمارے زمانے میں دیر واز نو انٹرنیٹ, دیر واز نو سوشل میڈیا, تو ہم کتابیں بہت پڑھا کرتے تھے. سو بکس ٹیک یو انٹو ڈفرینٹ ورلڈ, ویدر آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں, ویدر آپ ایک ناول پڑھ رہے ہیں, ویدر آپ کوئی ایسی فکشن پڑھ رہے ہیں, یا پھر فزیکلی آپ اس چیز میں انوالو ہو. اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو آپ سوشل میڈیا پہ آج کل گیمز بھی ادھر ہی کھیلی جاتی ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی ادھر ہی کی جاتی ہے. تو آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر فزیکلی ہم اپنے کام میں انوالو ہوں. جی ہاں, دیکھیں جیسے میں نے آپ کو, اگر آپ کو چانس ملا تو یہاں ہمارا ریالٹو پارک ہے, اس میں نے ایک اسٹریٹ لائبریری بنائی ہے. تو اسٹریٹ لائبریری میں یو کین بکس آپ بورو کر سکتے ہیں, بکس واپس کر سکتے ہیں. تو مجھے اس پہ بڑی انٹرسٹنگ آئی کہ میں نے یوتھ کو کہا کہ میں آپ کو انکریج کرتا ہوں ٹو ریڈ بکس. وہاں پہ بینچز ہم نے لگائے ہیں کہ آپ کتابیں, میاواکی فارسٹ ہم نے بہت بڑا بنایا ہے. اور وہاں پہ یوتھ کیا آپ کو نظر, ان کے انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں لوگ زیادہ؟ مجھے آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا.
کیونکہ زیادہ تر لوگ دے آر مور انٹرسٹڈ ان ٹیلی فونز. اور اگر آپ دیکھیں باہر جائیں تو ہر وقت ٹیلی فون, کسی وقت سائڈ واک پہ بھی لوگ چل رہے ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکس کا کیا فائدہ ہے. ایک تو اٹ انکریزز یور نالج, اور مجھے ابھی تک اپنے انگلش ٹیچر اور اردو ٹیچرز کی بات نہیں بھولتی. وہ کہتے ہیں بیٹا جیسی بھی کتاب ہو آپ پڑھیں اس کو, دیٹ ول امپروو یور انگلش رائٹنگ ان اردو رائٹنگ, جیسی بھی آپ پڑھیں. کیونکہ میں اب دیکھتا ہوں کہ اب ڈرافٹ, کسی لیٹر کو ڈرافٹ کرنا ہے, کوئی میسیج بھیجنا ہے, اس میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر آپ بکس کا سہارا لیں, جیسے میں پڑھتا رہا ہوں بکس, ابھی بھی آج کل میں ایک بک پڑھ رہا ہوں, میری بڑی پرانی بک ہے وائی نیشنز فیل, وہ میں پڑھ رہا ہوں, تھوڑی سی رہ گئی اب ختم ہونے والی ہے. سو بکس میں یو گیٹ انوالوڈ, اور آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں جو آپ انٹرنیٹ سے نہیں سیکھ سکتے. اس کے بعد اسپورٹس آر ویری امپورٹنٹ, کہ آپ جو آپ کو انٹرسٹ کرے, ویدر اٹس فٹ بال, ویدر اٹس ٹینس, ویدر اٹس بیڈمنٹن, ویدر اٹس جسٹ پلین واک اور جاگنگ, یہ بہت ضروری ہے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور obviously for body's development. So sports is also a very important aspect in youngsters' life. Even at my age ہم اسپورٹس کھیلتے ہیں تو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ٹینس میں کمپٹیشن ہوتی ہے, کوئی سیٹ آپ ہار جاتے ہیں, کوئی گیم مس کر جاتے ہیں. سو اٹس اے ہول ڈفرینٹ ورلڈ, اور بڑی اچھا رہتا ہے. جی بالکل, باتیں تو بہت ساری ہیں. چیئرمین RDA طارق محمود مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا آفس بھی کافی خوبصورت ہے. ہم نے دیکھا, باہر چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ون ونڈو آپریشن ہے, اس کے علاوہ جو کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے, ان تمام تر تفصیلات کے بارے میں ہمیں یہ باہر جا کے تھوڑا سا ایک وزٹ بھی کرائیں گے. تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں. سر, اب ہم آپ کی جو پرانی بلڈنگ ہے, آپ نے کہا RDA کی, ہم وہاں پر موجود ہیں. تو یہاں پہ یہ کون کون سے رومس ہیں, کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, ہماری ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے پلاننگ ہے, ٹھیک ہے, بلڈنگ کنٹرول ہے, یہ ساری ہماری اس کوریڈور میں یہ ساری ڈپارٹمنٹس ہیں. جیسے آرکیٹیکچر ہے, پھر ٹاؤن پلاننگ ہے, یہ ساری ہماری. اور یہ بلڈنگ ابھی بھی فعال ہے, کام کر رہی ہے, جیسے آپ کی نیو بلڈنگ بن چکی ہے؟ ہاں, ابھی بھی یہ ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا اسٹاف اور یہ ساری چیزیں کافی زیادہ ہیں, ہمارے امپلائیز کا نمبر, کیونکہ ڈپارٹمنٹس کافی ساری ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارا اسپیس کا بھی ایشو آتا ہے, اسپیس بھی. اور سر, ون ونڈو کا آپ بتا رہے تھے کہ اس کو بھی ہم وزٹ کریں گے, تو وہ کس ڈائریکشن میں ہے یہاں سے؟ ون ونڈو یہ ہمارا مین گیٹ ہے, ون ونڈو یہ بالکل رائٹ پہ ہے, وہ سامنے نظر آ رہی ہے ون ونڈو. ٹھیک ہے, اور کمپلینٹ سیل بھی بیسکلی اٹس پروسیسنگ, جیسے کہتے ہیں کہ ون ونڈو میں آپ پروسیس کرتے ہیں, آپ کسی نے اپنا نقشہ اپروو کرانا ہو, پراپرٹی ٹرانسفر کرانی ہو, so that is all taken care by one window. جی بالکل, ون ونڈو آپریشن کی ہم بات کر رہے تھے, تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن ہے کیا, کیسے وہ پروسیس اس کا سارا چلتا ہے, اور کیسے وہاں پہ کام ہوتا ہے. تو چلیے چلتے ہیں. جی بالکل, پہنچ چکے ہیں ہم یہاں. ون ونڈو آپریشن کیسے ہوتا ہے, RDA کے آفس میں ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ چیئرمین RDA جو ہے طارق محمود صاحب موجود ہیں. ان سے مزید تھوڑی سی تفصیلات لیں گے کہ ون ونڈو آپریشن کیسے ہوتا ہے سر, اور کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یہاں پہ پبلک میٹرز. جی, یہ ہمارا ون ونڈو آپریشن ہے, وچ مینس کہ آپ کو ایک جگہ پہ جانا پڑتا ہے صرف ٹو گیٹ یور ایوری تھنگ ڈن. لائک گھر کے نقشہ کسی نے اپروو کرانا ہے, کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کرانی ہے, یا کسی سوسائٹی یا بلڈنگ کا نقشہ آپ نے جمع کرانا ہے. سو بیسک اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو دفتر سے دفتر نہیں جانا پڑتا. سو یہ ساری آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, آپ کی اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, پھر آپ کو ڈلیوری اس چیز کی دیتے ہیں. وچ مینس کہ جب آپ جمع کراتے ہیں تو آپ کو اسی وقت ریسیپٹ مل جاتی ہے, اس کے اوپر ڈلیوری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. سو یہ ہم نے اپنی پبلک کی فیسلٹی کے لیے اور بہتر بزنس انوائرمنٹ کے لیے یہ ہم نے ون ونڈو بنائی. اور یہ کب سے بنایا, کب سے یہاں پہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا؟ یہ 1 جولائی 2020 میں ہم نے بنائی تھی ون ونڈو. سو ابھی ہم کو کافی عرصہ ہو گیا اس کو لانچ کیے, اور اس کا سب سے زیادہ بینیفٹس, 2 بینیفٹس ہوئے ہیں. پہلا بینیفٹ تھا کہ پبلک نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, ان کی وہ جو تھی چیز کہ گوئنگ فرام آفس ٹو آفس وہ ختم ہوگی. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہوئی از انکریز ان دا والیوم آف بزنس, جس کو کہتے ہیں کہ اٹ بیکیم اے ویری فرینڈلی بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ, جس سے لوگوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا اور والیوم آف بزنس ہمارا کافی بڑھ گیا. سو یہ کافی ساری فورمز میں جاتا رہتا ہوں,
بات کرنے کے لیے, اور میں اس کو پروجیکٹ کرتا ہوں اور باقی اتھارٹیز کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ دے شوڈ آلسو ہیو اے ون ونڈو آپریشن لائک دس, کہ اچھا صاف ستھرا ماحول ہو, آپ پراپرلی ریسیو ہوں فرام اے گڈ ویل ورس اسٹاف, اور آپ کو ایک اچھا ماحول ملے جس کے آپ بیٹھ کے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرا سکیں اور انفارمیشن لے سکیں. اور سر پبلک رسپانس کیا ہے؟ اب اگر آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ پبلک کیسے اس کو لے رہی ہے, کیا پازیٹیو رسپانس ہے زیادہ ان کا؟ جی, پبلک کا رسپانس از ویری گڈ, کیونکہ آپ دیکھیں نا, آپ جو میں سمجھتا ہوں کام کریں آپ اس میں پہلے اپنے آپ کو پلیس کریں. اگر میں اس جگہ پہ ہوں تو میں کیسا فیل کروں گا. سو میرا یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ اگر میں پبلک میں سے آؤں اپنی کمپلینٹ یا اپنے چیزیں پروسیس کرانے کے لیے, تو ہاؤ وڈ آئی فیل. سو اس جب انوائرمنٹ میں جب اس میں دیکھتا ہوں تو سو دیٹ واز دا آئیڈیا وچ آئی لانچڈ, کہ پبلک کس طرح خوش رہے گی, کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. سو پبلک کا بڑا اچھا رسپانس آیا ہے ہمارے پاس, اینڈ دے ہیو بین ویری اپریشیٹیو کہ آپ نے اتنی اچھی ہمارے لیے فیسیلٹی کی, روڈ کے پاس ہے, مین بلڈنگ میں ہے, سو دے ڈونٹ ہیو ٹو گو فرام آفس ٹو آفس. اوکے, تھینک یو سو مچ سر. چیئرمین RDA طارق محمود مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے آج. ان سے بڑی مزے کی گپ شپ بھی ہوئی, بڑا اچھا انہوں نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا, اور بتایا ہمیں کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ادارہ ہے یہاں پہ سارا جو تمام تر انتظامات ہیں کیسے کیے جاتے ہیں, کیسے ڈیولپمنٹل پروسیس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے بھی ہم نے وزٹ کیا, اور ون ونڈو آپریشن کے بارے میں انہوں نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا. تو ناظرین, پروگرام انتظامیہ کے ساتھ کرن زمان کو اب دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.